اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 25th of Jamadiul Ula, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. These days are Ayam Fatimiyya, in which we are commemorating the Shahada of Lady Fatimatu Zahra Salamullah alayha. As we have two riwayat, one after the departure of Holy Prophet, 17 days, which means 13th of Jamadiul Ula is the day of the Shahada, or after 95 days, which means that 3rd of Jamadiul Thani is the day of the martyrdom of Lady Fatima Salamullah alayha. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Dear viewers, as I mentioned that these days are the days of Fatimiyya, which mean that we are commemorating the martyrdom of beloved daughter of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, Lady Fatima Zahra Salamullah alayha. And this topic and this issue was so important that because we have two riwayat, traditions, in which we see that either after 75 days of the departure of our holy Prophet from this world, or 95 days is the day of the Shahada
of Lady Fatima Zahra Salam. So it has been decided that from 13th of Jamadi al-Ula till 3rd of Jamadi al-Sani, even few days later, we commemorate Ayame Fatimiyya, which means that we discuss this personality, her characteristics, her status, her qualities, and as she is a role model for all of us, so we make the analysis of her conduct in her life so we can follow her footsteps in different kind of the aspects of our life. Last month, I do remember discussing, and I will generally and just briefly will go through that the personalities, they are the personalities of Sadr Islam, which mean when our last prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him, he announced officially that I am the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. It has been mentioned in the Quran that Allah is the one that who has sent the prophet amongst them, and what are the duties and responsibilities of our holy prophet Muhammad, peace be upon him. So when he announced officially, I mean, when he was at the age of 40, and then he was given the permission to announce, because we believe that, I mean, كنت نبيا وكان آدم بين الماء والطين. I mean, he was born prophet, he was created prophet, and even before him, the prophets that came to tell us that Nabi Ba'di ismuhu Ahmad, that there is going to be a last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala whose name is Ahmad. So that means it's not like, at the age of 40 Allah subhanahu wa ta'ala decided to give him the prophethood. Yes, at the age of 40 Allah subhanahu wa ta'ala gave him the permission to announce that you are the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzir ashiratikal aqrabin. I mean, that was that, now warn those, they are your relatives. So at the age of 40, when Jibreel comes and, Iqra bi'ismi rabbika alladhi khalaq, that's how the revolution starts. And then, of course, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was entitled to become now the prophet officially and was given the permission to announce. So when Wahy started to come, and Prophet Muhammad, peace be upon him, told everybody, announced publicly that he is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and Quran was given to him as his miracle, as the sign of his prophethood, because that's exactly what it is. Different prophets, they had different miracles that Allah subhanahu wa ta'ala has given them as a sign that this shows he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Asai Musa, we know that he had that asa, and that asa, which was like an asa made by wood, but he would show the miracles. So that will prove that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what we see, that when he went to Pharaoh's palace, and there he had invited all the magicians to come and encounter him, which means that they wanted to just put pressure upon him, and they were showing the magics, and they were thinking that he is also a magician maybe. But at the end of the day, we see that how Allah subhanahu wa ta'ala, when he said to Prophet Musa that, put your asa on the earth and then you will see the miracle. So the miracle was that those snakes, they came, this asa turned into a big snake, and has eaten all those snakes that they had thrown. Well, that's a total different story, but that was the miracle of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, we see that he has the hand which will reveal people, that even he could bring dead people into alive.
with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, bi'iznillah. But that was the miracle given to him to show and prove to, to, to mankind and humanity that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and he is a extraordinary power from Allah subhanahu wa ta'ala. So likewise we see that different prophets, Hazrat Dawood alayhi salatu wasalam, he would be able to melt the iron in his hands. You know, you have to put iron into the fire, and it has to be at certain temperature when the iron will start will start to melt, and then you can shape. I mean, then you can make anything out of it. It will change its shape because then it will be melted, right? But Hazrat Dawood alayhi salatu wasalam, he would just take the iron in his hand and will start melting. Like he had that power that Allah has given to him, that he would be able to just melt an iron into any shape he would like to. So these were the miracles given to them. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's miracle is Quran, the book. and that is one of those criterias that whenever we want to see the personality of that time, after Prophet Muhammad, peace be upon him, announced that I am a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we see that, of course, the first criteria comes Quran. Why? Because Quran is revealing now. The verses are coming. And it started in Makkah and continued in Medina. So the first verse, Iqra bi'ismi rabbika alladhi khalaq. And then likewise verses are coming. Different events, different verses. Wanzar ashiratik al-akrabin starts from there, and then you see that, there are 6,666 verses of Quran, which we see that it has a different background, and like فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ayah Mubahila we call it. The background is Mubahila. Now that background, and مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ. Background is the discussion with and then of course Allah subhanahu wa ta'ala has also explained and has told the stories about other prophets. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. From that time, before even the creation of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. We see that the whole story comes over there. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. The whole story about Hazrat Yunus alayhi salatu wasalam. رَبِّ أَرَانِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. The story of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. يَا أَبَتَا أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. The story of Hazrat Ibrahim and Ismail alayhi salatu wasalam. يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَذْبَحُكَ. We see the story of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. And then comes, the personalities of that time. They were existing. So somewhere we see that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about them straightforward. Tabbat yada abi lahabin wa tab. The enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And somewhere inna sha'aniyaka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about them, but not with the name. But who is inna sha'aniyaka huwa? Who is the enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was clapping and was saying that no more the descendant of Prophet Muhammad, peace be upon him, because his son died and now his religion and everything will be wrapped up. So Allah subhanahu wa ta'ala says, inna sha'niyaka huwa al-abtar. Allah subhanahu wa ta'ala announces about As ibn Wa'il, the enemy of Prophet Muhammad, peace be upon him. So the first criteria is, we see that is there anything about the personalities they were at that time in Quran? So we'll show the status of them with Allah subhanahu wa ta'ala.
Time for a short break. Let's take a break and inshallah we'll continue discussing about it. Uh, Inshallah, we'll come back and we'll also open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you so you can call and you can present your salam. 2 minutes break. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu wassalam. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرت لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي ماذا على من شم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرت لياليا فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا فلأجعلن الحزن بعدك مونسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا هذا على من شم تربة أحمد ألا شم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا ماذا على من شم تربة أحمد اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala. And welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. We are going to open our phone lines. The opportunity is there that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. آج 25 جمادی الاولیٰ ہے اور یہ ایام فاطمیہ ہیں، ایام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور جیسا کہ میں بارہا اس بات کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایام فاطمیہ کیا ہیں، اگر کوئی سوال کرے کہ ایام فاطمیہ کیا ہیں تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، ایک ہے 13 جمادی الاولیٰ اور دوسرا ہے 3 جمادی الثانی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 75 دن بعد یا 95 دن کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کی شہادت ہوئی ہے. اس لیے ہم 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک
ایام فاطمیہ کے طور پر بی بی کی شہادت کو کمیموریٹ کرتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ، یعنی ایام شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ رب العزت ہم سب کو معرفت کے ساتھ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت کو کمیموریٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ان کے کردار کو سمجھنے کی اور اسے اپنے کرداروں میں ڈھالنے کی، اور پھر اپنے کردار سے انسانیت اور بشریت تک ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ایام فاطمیہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے مقام اور ان کی منزلت کو اللہ رب العزت کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، ائمہ علیہ السلام کے نزدیک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہزادی کا مقام اور اس شہزادی کی منزلت کیا ہے، اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. در حقیقت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نزدیک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اسوہ حسنہ ہیں، یعنی ان کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو جو میرا حبیب دے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. حلال محمد حرام محمد قیامت تک کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، وہیں پر ان کے متعلق اللہ رب العزت نے وما ہی ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب کلام نہیں کرتا جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے. اور یہ پروف کیا جا چکا ہوا ہے. جب علماء نجران نے آ کر بحث شروع کی اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے معجزتاً مرکل تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، جن کو مریم مقدس کہا جاتا ہے، ان کے کردار کی اور پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ان کے ساتھ مریم مقدس، جیسے فاطمہ الزہرا صدیقہ، رائٹ. تو اسی طریقے سے ان کے متعلق جو ہے نا ان کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے مریم مقدس کہا جاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ، اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر جو ہے نا باقاعدہ سے موجود ہے. تو اب عیسائیوں کے نزدیک چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا کہنا جو ہے نا اور ماننا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا باپ اللہ رب العزت ہے، پروردگار خالق ہے سب کا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب علماء نجران مصر تھے اور انہوں نے اسی بات کے اوپر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تامل فرمایا، فوراً جواب نہیں دیا. حالانکہ جواب دے سکتے تھے، بڑی سمپل سی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تامل فرمایا کہ جب تک وحی نازل نہیں ہوگی، اور وحی نے وہی پیغام جو تھا کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثل خدا کے نزدیک آدم کی سی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے خلق کیا ہے. تو قادر مطلق ہے خدا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خالق خدا ہے. خدا جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے خلق کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت رکھتا، وہ صاحب کن فیکون ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن ظاہرہ خدا نے ہی ایک فطرت کو کریٹ کیا ہے اور نیچر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا روٹین کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی جب اس کی وہ کنسول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد
ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن خدا کی مرضی ہے کہ وہ جو کنسیل کرنے کا پروسیس ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کہ پروردگار جیسے چاہے. اب یہاں تو یہ ہے کہ نیچرل ایک روٹین کا پروسیس ہے، اللہ کی مرضی، ٹھیک. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا تعامل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں. اب یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک بہترین نمونہ ہے اور جن کا کلام کلام الہی ہے، انہی کا فرمان کیا ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، شی از پارٹ آف می. تو یہ سٹیٹس بہت بڑا سٹیٹس ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب آپ تصور کیجئے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن میں موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے نا لیڈی فاطمہ زہرا سلام. یعنی دوسرے معنوں میں جب امپلیمنٹیشن کی باری آئے گی تو ظاہر ہے شہزادی جو ہے وہ یہاں پر بضعۃ الرسول ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہے اللہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ ایک جنبہ نبوت جو ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، لیکن تتمہ نبوت ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این جینڈر جو ہے وہ مرد ہیں، مین. اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو مختص ہیں خواتین کے ساتھ. اب اس پہلو کو سامنے رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، ان کا فرمان حجت ہے، ان کا کردار حجت ہے، وہ نمونہ عمل ہے، سب کچھ. لیکن یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو جنبہ ہے جینڈر والا، اس میں آ کے خواتین کے لیے جو استثناء مطلب ایکسکلوزو مسائل ہے اس میں کیا ہوگا، تو اس کے لیے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، ان مسائل میں فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو یہاں پر جو ہے نا بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی. اب زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیٹا، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، مطلب ظاہر چچا زاد بھائی، چونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا لیکن بہرحال، یا باپ، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ان کی ولادت سے پہلے انتقال ہو چکا ہوا تھا، اور ان کی والدہ بھی وہ 6 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باہر صورت ایک بحیثیت بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بحیثیت باپ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بحیثیت بھائی چچا زاد بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور اب یہ تمام تر جنبے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر، لیکن بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جنبے. تو یہاں پر کیا کیا جائے گا، تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر آ کر اس حصے کو کمپلیٹ کرتی ہوئی نظر آتی. بہت بڑا سٹیٹس ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدر اسلام کی شخصیات ہیں ان کے متعلق قرآن پاک کے اندر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام، اور پھر آئمہ علیہ السلام کی روایت، اور پھر خود جو ان کا اپنا کردار ہے، کنڈکٹ ہے، کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا، وہ شخصی ہو یا اجتماعی ہو یا سیاسی ہو. تو ظاہر ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. اور شہزادی کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مختصر سی مدت میں انہوں نے بہت کچھ ایز اے رول ماڈل دیا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر سے لے کر میدان تک، گھر سے لے کر دربار تک، مطلب ہر طرح کا کردار آپ کو ملتا ہے. ان کی شخصی زندگی، جیسے ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا پروفیشن،
تو وہ لکھا جاتا ہے اس کے خانے میں خواتین، ہاؤس وائف، خانہ دار، کہ گھر کی دیکھ بھال کرنا مطلب جو ہے نا خانہ داری. اب یہ ایک ٹائٹل ہے نا، خانہ داری، ہاؤس وائف. ہاؤس وائف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر میں گھر کے کام کرتی ہے، اس کی باہر کوئی جاب نہیں ہے کسی آفس میں، کسی اور، مطلب گھر کے اندر، گھر میں ماں ہے، گھر میں بیٹی ہے، گھر میں بیوی ہے، گھر کا کھانا پکانا کام جو گھر میں گھر کے اندر نا خانہ داری. تو یہ ایک پہلو ہے. لیکن عجیب یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا جہاں پر خانہ داری کے اندر بہترین، اپنی کنیز کے ساتھ ان کا کنڈکٹ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا کنڈکٹ، اپنے شوہر کے ساتھ ان کا کنڈکٹ، اپنے بابا کے ساتھ ان کا کنڈکٹ، مختلف خواتین جو گھر میں آ رہی ان کے ساتھ ان کا کنڈکٹ، نامحرم کے ساتھ ان کا برتاؤ، یہ جو ہے نا وہ ایک خانہ داری، ایک پہلو جو ہے نا وہ ہاؤس وائف، گھر میں جو ہے نا وہ شہزادی فاطمہ الزہرا، وہ جو نابینا صحابی کو بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتی. یعنی وہ کہتے ہیں ایکسٹریم ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ ایک نابینا صحابی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور شہزادی دروازہ کھول کے دوڑ کے کمرے میں چلے جاتی. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ نابینا دیکھ نہیں سکتا. شہزادی فرماتی ہے واہ لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں نا. شہزادی پسند نہیں فرماتی کہ نامحرم کو شہزادی دیکھے. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی و سٹیجز ہے نا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن ایسے میں بد حجابی کی سٹیجز ہیں، بی پردگی کی سٹیجز ہیں. اور بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آخر الزمان کی ایک روایت ملتی ہے کل المحجب کل عریان، اور میں یقین مانے بعض اوقات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تعجب کرتا ہوں. ایک سٹیج ہوتا ہے کہ بی حجاب ہے، ایک ہے کہ بد حجاب ہے. سٹیجز ہے نا. اب شہزادی رول ماڈل ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ ان کی کردار اور کنڈکٹ کو دیکھیں گے وہ کس طرح کا رول ماڈل ہیں، اور آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہماری حالت کیا. باحجاب خواتین جینز کی پینٹ پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے، سر پر روسری لی ہوئی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ باحجاب ہیں. وہ ٹی شرٹ یعنی بازو ننگے ہیں یہاں سے، اور ٹائٹ قسم کی جو ہے وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے یا ایسا لباس پہنا ہوا جس میں پوری فگر نظر آ رہی ہے. یہ کون سا حجاب ہے بھائی؟ پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا کہ اگر آپ نے سر کے بال ڈھانپ لیے تو جناب آپ کا حجاب ہو گیا. ٹی شرٹ، میں لٹرلی بات کر رہا ہوں، ٹی شرٹ اور ساتھ میں جینز کی پینٹ، سر پر جو ہے روسری رکھی جا رہی ہے کہ وہ اب یہ اپنے آپ کو، اب ان کی بھی بے حجابی کی ایک سٹیج ہے. یہ بھی بے حجاب، یہ بد حجاب ہے معذرت کے ساتھ، یہ باحجاب نہیں ہے. اور باحجابی کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے سر کو ڈھانپا ہوا ہے اور آپ کا لباس ایسا ہے کہ آپ کا اندام بدن نظر نہیں آ رہا، یہ حجاب. اب اس کے آگے آپ نے اس پر عبایا پہنا ہوا ہے، نہیں پہنا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، نہیں لی ہوئی ہے، مقنا کے ساتھ آپ نے جناب جو ہے نا وہ ایک سٹیجز ہیں. لیکن کم از کم اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کے بال چھپے ہوئے ہیں اور آپ کے اعضائے بدن کے جو اندام ہیں، جو فگر ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. بس دیٹس آل. اب وہ کون سا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، کس طرح سے پہنا ہوا، ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر آپ نے جو میں نے ڈسکرائب کیا ویسا ہے تو یہ کون سا حجاب ہے؟ لیکن بہرحال وہ بی حجابی کے مقابلے میں بد حجابی کی پہلی سٹیج ہے. پھر ایسے ہی آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، اور بی حجابی تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس کی تو کوئی حد و حدود ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہیں پر بھی ہے. اب باحجابی جو ہے اس کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ آپ نے سر کے بالوں کو ڈھانپا اور اپنے اندام بدن کو اس طرح سے چھپایا کہ آپ کا کوئی بدن کا حصہ نمایاں نہیں ہے. اب اس کے اوپر چلتے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر میک اپ کر کے کسی نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے. اپنے حسن کو غیر محرم کے سامنے جو ہے نا وہ آشکار کرنا. اور اس کے آگے ایک انتہا کی سٹیج کیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ کہے کہ میں نے اس قدر پردے میں رہنا ہے کہ میری نگاہ بھی کسی نامحرم پر نہ پڑے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اب ہو سکتا ہے کوئی آرگومنٹ کرے کہ بھئی آج کے زمانے میں ممکن تو ہر چیز ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ نہیں. وہ روزہ خاص الخاص کی طرح کردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کا ہم سے تقاضا بھی نہیں کیا جا رہا کہ آج کے زمانے میں ہماری خواتین جو ہے نا وہ اس سٹیج پر ہونا چاہیے، لیکن نہیں تو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ کردار شہزادی ہے. اور حتیٰ یہ کہ جب اسماء بنت امیس وہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، واپس آئے ہیں، تو انہوں نے شہزادی کو بتایا کہ وہاں پر جو ہے نا مردوں کو تابوت میں دفن کیا جاتا تھا. حبشہ کے اندر جو ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی ان کو باکس میں دفن کرتے تھے. تو جب بی بی اسماء بنت امیس نے جو ہے نا وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو یہ بتایا، تو شہزادی نے وصیت کی کہ مجھے بھی تابوت میں دفن. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کفن میں جو ہے نا وہ جیسے چارپائی ہوتی ہے، یہ تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر میت کو جو ہے نا لے جایا جا رہا ہے. تو شہزادی نے وصیت کی کہ مجھے تابوت میں دفن کیا جائے. تو پہلی مرتبہ جو ہے جو شہزادی کی تدفین ہے جو تابوت میں، ان کے لیے تابوت بنائے گئے. کیوں؟ شہزادی نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ حتیٰ ان کی شہادت کے بعد ان کے وجود کو، ڈیڈ باڈی کو کوئی نامحرم جو ہے نا دیکھے. اگرچہ شہزادی نے وصیت کی کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، اور اس کی وجوہات جو ہے نا وہ الگ ہیں، لیکن شہزادی یہ بھی پسند نہیں فرماتی تھی کہ اوپن جو ہے نا وہ شہزادی کی میت حتیٰ جو ہے نا وہ رکھی ہو. تو شہزادی نے فرمایا مجھے تابوت، اسی لیے پھر تابوت بنایا گیا اور تابوت میں شہزادی کو دفن کیا گیا، باکس کے اندر. یہ رول ماڈل ہیں، یہ حجج اللہ ہیں، یعنی یہ حجت خدا ہیں. تو اب آپ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے کردار کو اٹھا کر دیکھیں تو فقط یہ دو چیزیں، اور پھر بیٹھ کر دیکھیں انسان کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. میں ان بے حجاب خواتین کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان سے تو الگ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کنونس ہو سکیں کہ حجاب کا فلسفہ کیا ہے، حجاب کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. لیکن ایام فاطمیہ کے اندر کم از کم یہ جو بد حجاب ہیں، جنہوں نے کم از کم اپنے آپ کو اتنا کنونس کر لیا ہوا ہے کہ مجھے حجاب کرنا ہے، لیکن اب ان کی سمجھ میں شاید یہ نہیں آ رہا کہ وہ حجاب ہے کیا. حجاب جو ہے نا صرف سر کو ڈھانپ لینے کا نام حجاب نہیں ہے، بلکہ حجاب کا کرائٹیریا جو ہے، اس کا فلسفہ جو ہے، اس کی کم از کم تعریف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سر اس طرح سے ڈھانپا ہوا ہو کہ اس کے بال، سر کے بال حسن ہے خاتون کا، وہ نامحرم کو نظر نہ آئے، اور جو اندام بدن ہے وہ ظاہر نہ ہو. دیٹس آل. یہ کرائٹیریا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص یہ جو ویسٹ کے اندر یہ بہت رواج ہے، بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں بالخصوص کہ وہاں پر جو ہماری مسلمان بچیاں ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، تو وہ ویسٹرن لباس جب پہنتی ہیں. اب ذرا ویسٹرن لباس پینٹ اور شرٹ ہے، لیکن پینٹ اور شرٹ کے اندر بھی ایسا لباس جو ہے نا پہنا جا سکتا ہے کہ جہاں پر آپ کا حجاب جو ہے نا وہ کامل ہو. لیکن جو کلچرل دیکھا جائے، جیسے فار ایگزامپل جبہ دشداشا ہے، اس کے اندر آپ نے صرف واقع اگر روسری لی ہوئی ہو تو کامل حجاب ہوگا. شلوار قمیض ہے، بالخصوص بلوچی شلوار قمیض جیسے ہے، پٹھانی شلوار قمیض جو ہوتی ہے، وہ جو ان کا خاص لباس. حتیٰ پنجابی ہمارا جو پرانے دور کے اندر کھلے کھلے لباس ہوتے تھے، اگر آپ نے صرف دوپٹہ ہی لیا ہوا ہو اور بال آپ کے چھپے ہوئے ہوں اور اوپر سے چادر لی ہوئی تو کافی ہوتا ہے. مطلب یہ واجب کیا تھا. اب ظاہر ایک الگ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا چہرے کو چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس میں بھی آ کر جو ہے وہ ہمارے فقہا جو ہے نا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، چہرہ ظاہر کیا، اور ہاتھ اور چہرہ جو ہے نا ظاہر کیا جیسے جو ہے وہ حالت احرام میں بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا پورے کا پورا وجود آپ کا جو ہے نا اس طرح سے چھپا ہونا چاہیے کہ اندام بدن جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. بہرحال خلاصہ عزیزان محترم کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جہاں اپنے گھر میں خانہ دار یعنی ہاؤس وائف کے طور پر اس حد تک محتاط ہیں
کہ حتیٰ وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں، لیکن چونکہ رول ماڈل ہیں تو نہ فقط یہ کہ گھر میں بلکہ میدان میں مباہلہ کے اندر اور دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے جا کر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہوتی ہے ہمہ جہت شخصیت. تو فقط محدود نہیں ہے کہ بندہ کہ جی گھر میں ٹھیک ہے ایک خانہ داری تو ٹھیک تھی، باقی باہر تو باہر آپ دیکھیے. اگر پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے، اگر آپ حق مانگنے کی بات کرتے ہیں تو بی بی کا دربار میں جانا دیکھ لیجئے، خطبہ فدق کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے میدان مباہلہ میں شہزادی کا آنا دیکھ لیجئے، یا جنگوں میں جا کر پرستاری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھ لیجئے، یا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور کفار مشرکین آ کر جو ہے نا وہ بی بی کی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ان کے اوپر جو گاربیج پھینک دیتے تھے، وہ شہزادی آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کس طرح سے اسے دور کرتی تھی، ہٹاتی تھی، اس کو دیکھ لیجئے. یعنی واقعاً جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ایک کامل نمونہ ہے اور اس کے اندر تمام تر پہلو جو ہے نا وہ شامل ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال عزیزان محترم، اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو ہم سب کو معرفت کے ساتھ ایام فاطمیہ کو کمیموریٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب پڑھتے ہیں. اور بالخصوص میں ابھی علاقہ بنگش، شیرا کوٹ اور لودھی خیل، سلمان خیل، کریز اور جو ہے نا وہ رئیسان اور سیدانہ وانڈو اور جناب جو ہے نا وہ ہنگو گیا ہوا تھا ایام فاطمیہ کے سلسلہ میں. وہاں پر مومنین اور مومنات نے، علماء نے بہت ہی احترام دیا. میں ان کے لیے مخصوصی بہت سونے التماس دعا کا خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ اور مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارت کو مشتاق ہیں انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. پروردگار جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے گناہ قید ہیں قیادت سے رہائی عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع عظام، علماء اکرام، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما.
پروردگار جنہوں نے التماس دعا کہا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں میرے مالک و خالق ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات، یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ ہمیں ایام فاطمیہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے کردار کو سمجھنے کی اور اپنے کرداروں میں ڈھالنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات، یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and we'll continue talking about Ayyam Fatimiyya and the conduct and the characteristics of Lady Fatima Zahra salamu alayha. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz.